जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत नहीं था, जब पाकिस्तान जो है ताज़ा ताज़ा बांग्लादेश का सुकूत हुआ था और बहुत सारे फौज के लोग जो हैं वो डिमोरलाइज हो चुके हुए थे, और जो क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान के जंगी कैदी फौजी वगैरह हिंदुस्तान की जेल में थे। बहुत ज़्यादा दबाव होने के बावजूद जो है, जब 1974 फरवरी 1974 में जब कॉन्फ्रेंस हुई है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का क्या बयानिया था कि हमने इसराइल को शिकस्त देनी है और जो है जल्द अज जल्द हम बादशाही मस्जिद की बजाय वो दिन ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आएगा कि हम बैतुल मक़दस में जो है सारे जमा होके तो वहाँ क्या नमाज अदा करेंगे। तो यकीनन और यकीनन उसके बाद जो है ये एक तारीख का एक जो टर्निंग पॉइंट है ना इस्लामी रीजन की, ये एक कॉन्फ्रेंस को आप जो है जो 74 की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बिल्कुल दुरुस्त सिमत जो है वो कदम उठाने के लिए सारे मेन लीडर जो थे वो मुत्तफिक हो गए हुए थे और इसका आगाज भी हो चुका था। ओके, तो फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। हम तो नहीं समझते ना, हमने तो वही है कि जी तालिबान राग ले, अब वो क्या बैतुल मक़दस फतह हो जाएगा, गज़वा हिंद हो जाएगा, और वो इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी विक्ट्री तालिबान ने हासिल कर ली है, हमास ने जंग कर दी है, क्या बोलते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ पिछले साल अक्टूबर को, और वो कामयाब हो गए हैं। अब फतह ही फतह है। जिंदाबाद हमास, जिंदाबाद तालिबान, जिंदाबाद ये अमल, नॉट अमल, क्या नाम है इसका, हिजबुल्लाह, ये अरे ये हमास का तो डेफिनेटली इसराइल ने बनाया था कि पीएलओ को काउंटर करने के लिए। ओके, उनका वो जो यासीन, शेख यासीन था वो मादरचोद यहूदियों का एजेंट था। तो बाहर तौर ये देखिए, मैं सीधी सी बात है कि जब तक वो स्ट्रगल का टाइम था इन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ था किसी गेस्ट हाउस में, बज़ाहिर कहते थे कि जेल में कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये विद इन 40 to 50 ईयर हर चीज़ जो है वो पलट गई। आज क्या डिमांड हो रही है? नो 74 में ये बयानिया था कि हम इसराइल को नबूद करेंगे। ओके, और कर सकते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए किसी हमास की ज़रूरत नहीं है, किसी हिजबुल्लाह की ज़रूरत नहीं है, किसी हुसी या किसी तालिबान की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉक्सी वॉर्स और जो दो कंट्रीज़ के दरमियान जो जंगें होती हैं उसमें बड़ा फ़र्क होता है भाई, और बड़ा फ़र्क होता है। तुसी इतना, यानी हर कोई जर्नलिस्ट उठ के कह रहा है कि जी वो हमास और इसराइल की जंग है। अब उन्होंने जनाब हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग, ये जंग नहीं है, पैन चौदो मदर चौदो, तुमने कहाँ से क्या क्या गलत कारियां करवा के जर्नलिस्ट बन गए हुए हो। दिस इज नॉट वॉर। मैं पहले कह रहा हूं और पहले दिन से बता रहा हूं, ये वन साइडेड अग्रेशन है। और जंगे इसको नहीं कहते, और इसको नहीं कहते माचो दो जंग। मैं फिर वही कहता हूं कि आपके पास भी वो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो रेगुलर फौज होनी चाहिए, वो एयरफोर्स होनी है, वो जंगी बेड़े होने चाहिए, वो टैंक होने चाहिए। आपने हाथ में रॉकेट लॉन्चर और क्लेशन को पकड़ के तो आप कह रहे हैं कि जी ये हम इसराइल के खिलाफ। इसराइल क्या है?
اسرائیل جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہے کس کو؟ اب یہ کیا بولتے ہیں اس کو، امریکہ کو. امریکہ کے بعد جو امرجنگ سپر پاور جو ہے وہ اسرائیل ہے. اوکے، فرسٹ ورلڈ وار میں برطانیہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو گیا امریکہ کا. امریکہ کے بعد جو ہے اسرائیل ہے. بیسیکلی تو ابھی بھی اسرائیل ہی ہے کہ امریکن پالیسیز اور سارے کچھ وہ اسرائیلیوں کی ثوابدید پہ بنتی ہیں. وہ ایک پورا متحدہ بلاک ہے جس میں کم از کم دنیا کے 70-80 طاقتور ممالک ہیں. اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی طالبان جو ہیں انہوں نے سپر پاور کو شکست دے دی ہے، اور سپر پاور امریکہ کو شکست دینے کے بعد اب وہ اگر جہادی ہیں، اگر اسلامسٹ ہیں، تو جہاد کا اعلان کرے نا ان یہودیوں کے خلاف جن کے بارے میں جو ہے اکثر طالبان اور نیشنلسٹ جو ہیں، خاص طور پہ افغانستان میں وہ والے جو ہیں، خلقی پرچمی ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ تو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم کیا بنی اسرائیل سے ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لوگوں کو تو خیر اتنی معلومات ہوگی یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو فور شیور، لیکن سچ یہ ہے کہ جب اسرائیل بنا تھا تو افغانستان واحد ایک ملک تھا، اسلامی ملک، جس نے ہزاروں یہودیوں کو جو ہے وہ اپنے خرچے کے اوپر افغانستان سے باعزت طریقے سے کہاں اسرائیل بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ کی اور آپ کی آئندہ نسلوں کی ڈیول نیشنلٹی، اسرائیلی بھی نیشنلٹی ہوگی آپ کی، اور افغانستان کی نیشنلٹی کو ہم آپ منسوخ نہیں کریں گے آپ کی. اوکے، کیوں کہ آپ کا اور ہمارا جو ہے تعلق بنی اسرائیل سے ہے. اور بہت سارے جو ان کے دانشور ہیں، جو ہسٹورین ہیں، اس چیز کے اوپر پراؤڈ محسوس کرتے ہیں. اور اب یہ طالبان جو ہیں اسرائیل کے خلاف لڑیں گے، اپنے قبیلے کے خلاف، اپنے لوسٹ ٹرائب کے خلاف، جو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر تو اتنا نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ جو زیادہ تر تو ہمارے تعلقات خلقی پرچمیوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے، اور کچھ اسلامسٹ سے بھی ملاقاتیں، وہ بھی کہتے تھے ہم بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ ہیں، اور اسرائیل جو ہے بنیادی طور پہ ہمارا ایک ہوم لینڈ ہے. چلیں، یہ چیز تو ایک طرف، اگر وہ اسلامسٹ ہیں، اگر وہ لوسٹ اپنا اس کا قبیلہ نہیں ہے، تو جہادی بھیجے نا وہاں، خودکش حملہ بھیجے، وہاں کیوں نہیں بھیجتے یہ طالبان؟ مساجدوں میں تو خودکش حملہ کروا رہے ہیں، مدرسوں پہ کروا رہے ہیں. تو باہر طور ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم نے ان چیزوں کو آج تک ریئلائز نہیں کیا، ہم اصل حقائق کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. کوئی میٹھی میٹھی اور بڑے جذباتی باتیں بتا دیں، آپ نعرے لگانا، واہ جی واہ جی واہ جی. تو اسرائیل کا کوئی اس وقت، حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ پورے اسلامی دنیا اکٹھی ہو کے اسرائیل پہ حملہ کر دے، پھر بھی آپ یقین مانیں ہم اسلامی دنیا ہی ریسیونگ اینڈ پر ہوگی. اوکے، کیونکہ آپ 2 طیارے اگر آپ کے گر گئے ہیں یا ضائع ہو گئے ہیں یا خراب ہو گئے، تو امریکہ آپ کو F-16 تو نہیں دے گا، روس بھی نہیں دے گا، چائنا بھی نہیں دے گا. اوکے، تو اس لیے دفاعی نقطہ نظر سے ہم، اور پھر یہ کہ جی کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ جی چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے، اور کیا روس بھی اب ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ کوئی ملک کسی دوسرے کی جنگ تو نہیں لڑا کرتے نا، یہ تو جب ان کی سروائیول ہوگی پھر جنگوں میں ہوتا ہے. خیر، بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جناب سچویشن کیا ہے، یہ جنگ ہے یا یک طرفہ جارحانہ کاروائی ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں. اور جو جرنلسٹ آ کہتا ہے جنگ،
उसके मुंह में पेशाब करें मादर चौथ के। मुझे याद है कि मैं उस वक्त लीबिया में था और एक कोई जर्नलिस्ट था, उसने आके कर्नल कज़ाफ़ी का इंटरव्यू ले रहा था और उसने कोई सवाल किया कि यहाँ उस ज़माने में ये इसराइल और ये बैरूत में फ़लस्तीनियों का जो है वो उसके ऊपर हमले कर रहे थे, उनको बैरूत से निकालना चाहते थे, तो वो पूरी उन्होंने सीज की हुई थी, बैरी जहाज़ वगैरह, ऊपर से एयरफोर्स और ये और वो, और शदीद मतलब पहले तो उन्होंने पूरा जो जो बेसिस थे इनके क्या फ़लस्तीनियों के और सिविलियंस को भी उन्होंने मलिया मेट कर दिया था, ऐसे ही बमबारी जो आजकल हो रही है। तो कज़ाफ़ी ने कहा ये जंग तो नहीं है, ये तो वन साइडेड अग्रेशन है। जंग तब होगी कि जब फ़लस्तीन के भी मिग 29 जो हैं वो जाके तल अवीव पर बम मार के वापस अपने बेसिस पर आएंगे। और क्योंकि अभी तो इसराइल से जहाज आते हैं, वो कारपेट बम्बिंग करते हैं और मार देते हैं, और फ़लस्तीनी उनको नीचे से देख सकते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। ओके, उन्होंने आबदोजें लगा रखी हैं कि फ़लस्तीनियों की कोई मदद को ना आ सके। उन्होंने जनाब सारे जो भी केमिकल वेपन है उनके पास हर एक चीज़ है, और वो अंधाधुंध इतने बम मार रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर कि साइकोलॉजिकली जो है वो इनकी वैसे भी जो इम्पैक्ट होता है बम का, आदमी के दिमाग सुन हो जाता है, हकीकतन इसका जहन पे भी बहुत असर होता है। तो ये डिमोरलाइज करने के लिए भी जो है फौजियों को वो बम्बों की आवाज़ें भी और ये और वो, खैर तो कोई मैच नहीं है, ये जंग नहीं, इसको जंग ना कहो। ओके, तो इसलिए कि वो उनके हाथ बांध दिए हुए हैं आपने, और उनके पास क्या है, उनके पास लाइट वेपन है। लाइट वेपन से आप हार्डली अपना क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, या हिट एंड रन वाली सिचुएशन हो तो उसमें तो ये कारआमद हो सकते हैं, लेकिन दू बदू जो जंग है वो इन हथियारों से नहीं होती। ओके, तो इसीलिए उसने कहा कि जनाब ये तो जंग नहीं है, और वो 100% सच कहा था उसने। कब की बात है, 82, और आज का क्या जमाना आ गया है। आज भी ये मादर चौथ जो हैं आके पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हों या दुनिया भर के वॉर बिटवीन हिजबुल्लाह एंड क्या वो इजराइल, ये जंग है कोई? कितने त्यारे आके उन्होंने वो बम मारे हैं और उनका क्या लीडर को मार दिया है। कितने त्यारे हिजबुल्लाह के पास हैं जी, जरा बताएं तो सही। कितने प्लेन इनके पास हैं, क्या नाम है, हमास तो खैर बनाई ही इसराइल नहीं है, ये तो बहरहाल ये जनाब अली ये इसराइल की ज़रूरत है कि इस किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एग्जिस्ट करें, क्योंकि इसराइल का हदफ ये ग्रेटर इसराइल बनाना है, उन्होंने एक्सपेंड करना ही करना है, ये तो नविश्ता दीवार है। ओके, वो एक्सपेंड करने के लिए उनको जो जवाब मिलेगा वो उसको कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ लुडियां डाली जा रही हैं कि जी वो हमास ने इसराइल फतह कर लिया अब हिजबुल्लाह ने वो रॉकेट फेंके तो इसराइल को जनाब परेशान कर दिया, इसराइल वाले पागल हो गए, और नेतन्याहू जो है वो ख्वाब उसको नहीं आता, अब वो डर गया। ये तो आप उनकी ग्राउंड, उनकी विकेट पर खेल रहे हैं। ओके, यही वो चाहते हैं और यही इनको मौका फराहम करते हैं, और फिर उसके बाद जो है तो ये कभी भी लाख हिजबुल्लाह बन जाए, लाख हुमास बन जाए, हुसीज आ जाए, कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि जो आम शहरी हैं या मुसलमान नौजवान जो हैं वो बेचारे शहीद होते जाएंगे।
اور یہ ہلاکت ہے. اللہ نے ہلاکت کو حرام قرار دیا. پینچود مولویوں بول دے کیوں نہیں سی, یہ ہلاکت ہے. تو اس ہلاکت سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو, کرنل قذافی, یاسر عرفات, حافظ الاسد, بوم الدین, ان لیڈروں نے مل کے کیا تھا کہ ہم بھی ایک عسکری طاقت بنتے ہیں. اس کے لیے ایٹم بم بھی بنائیں گے, اس کے لیے جناب جدید اسلحہ بھی بنائیں گے. اسلحہ بھی میڈ بائی اسلامک کنٹریز ہوگا, اسلامک. ہم کسی کے محتاج کیوں رہے؟ یہ ہے طریقہ. اوکے, آج آپ کے پاس وہ تو خیر کافر دنیا ہے, اس کو تو چھوڑ دو. آج پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان کو سب سے پہلے تیل جو ہے وہ بند کر دیں گے. کون بند کر دے گا؟ سعودی عرب کر دے گا کہ ان کو تیل ہی نہ دو, ان کے طیارے فلائی نہ کر سکیں. تو کافروں سے آپ کیا امید لگا رکھے ہیں؟ نہیں. اس لیے میں بارہا جب کہتا ہوں کہ جناب علی یہ جو مادر چدکیاں آ کے کرتے ہیں جی کہ جی وہ جنگ ہو گئی ہے, اب وہ اسرائیل کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں, اب جناب وہ حماس نے نعرہ لگا دیا ہے, اب جی طالبان اپنے حسب گھوڑوں کے بیٹھ کے آ رہے ہیں. اور وہ لیڈر تھا جب لاسٹ ایئر جب جنگ شروع ہوئی ہے, ناٹ جنگ, جو فالس فلیگ 7 اکتوبر کا, کیا نام ہے یہ جو پچھلے دنوں مر گیا ہے وہاں پر, کیا اب مرے ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں پتا, نہیں ہے یا نہ ان کی ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے, نہ کوئی ان کا جو عام طور پہ القاعدہ وغیرہ کے جو ڈرون وغیرہ میں جو, یا کوئی وہ کیا بولتے ہیں اس کو, مسعود وغیرہ, یہ جو لبی, یہ وہ زواری, اسامہ, یہ تو خیر ڈیفینیٹلی ڈرامہ بازی ہوتی ہے کہ بھئی اس کو مار دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے ڈرون کے ذریعے مار دیا, اور وہ کیا جو داعش کا ابو بکر بغدادی تھا اس کو مار دیا, الزواری کو مار دیا, اور پہن جو دو کوئی اور نہ کوئی چیز سے دکھا دے. اوکے, اور ٹیررسٹوں کو زندہ پکڑنا زیادہ اہم ہوتا ہے یا ان کو مار دینا؟ بتاؤ. تو یہ بڑے رازوں والی باتیں ہیں. ہم لوگوں نے اللہ کیا کہتا ہے کہ کافر کی سچی بات پر بھی فوری یقین نہ کرو, تحقیق کرو, اور ان کی جھوٹی باتوں کے اوپر بینڈ چو دیا ہاں ہم تو مانتے ہیں. ریفرنس کیا دیے جا رہے ہیں کہ ایک امریکن نے جناب یہ ہسٹری لکھی تھی اور یہی ایسے ہی ایز اٹ از ہے, وہ جو ہے نا پتھر پہ لکیر ہو جائے گی. تو جو ہماری باتیں ہیں اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں. امریکن نے وہ کہہ دیا اس جرنلسٹ نے کہ وہ فلاچی تھی گشتی یہودن لیسبن, وہ جناب اس نے جو انٹرویو میں بات کہہ دی ہے وہی تاریخ کا حصہ ہے. بیچ میں یہ نہیں پتا کہ وہ حرام زادی جو ہے کتنی اینٹی اسلام تھی. اوکے, تو یہ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ برین واش ہو چکے ہوئے ہیں. اوکے, ہاں وہ جناب اس نے حماس کے لیڈر نے ایک پوسٹر بنایا کہ طالبان جو ہیں وہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے القدس کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. اور کتنے گئے ہوئے, وہ تو بیچارہ مر ہی گیا, مر گیا یا اس کو غائب کر دیا گیا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ کیا ابھی گھوڑے جو ہیں گھاس چڑھنے چلے گئے ہیں یا تل ابیب اب تو وہ کچھووں کے اوپر بھی بیٹھ کے آ رہے ہوتے تو سال ہونے کو ہے وہ وہاں پہنچ گئے ہوتے. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے جھوٹ در جھوٹ وہ قادیانیوں کی پلان کے مطابق کہ بھئی وہ فلانے نعمت اللہ ولی نے یہ پیش گوئی کر دی تھی. یہ پیش گوئی نہیں کی کہ اسرائیل بنے گا, یہ پیش گوئی کر دی کہ جناب ضیاء الحق کی حکومت آ جائے گی, ایک ڈاکٹر اقبال پینڈ چوت پیدا ہو جائے گا. یہ اہم واقعات ہیں جی. یہ اہم واقعہ نہیں ہے کہ اسپین جو ہے وہ 800 سال کے بعد اس کا فال ہو جائے گا. اس کے بارے میں سکوت ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے.
اتنے اتنے شدید ظلم و ستم ہوئے اس پر کچھ نہیں. بنیادی طور پر جو ہے اسرائیل جو ہے وہ اس نے جدید صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہوا ہے، اور قدیمی جو صلیبی جنگیں تھی اس میں بھی ایک متحدہ فوج جو تھی مختلف ممالک کی وہ حملہ آور ہوتی تھی، اور آج کی جو جدید اور قدیم صلیبی فورسز میں صرف فرق یہ ہے کہ قدیم جو تھے وہ صرف صلیب کے ماننے والے تھے، اب اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف یا ان کے ٹارچر کرنے والے گروپس کو بھی شامل کر لیا ہے، یعنی یہودیوں کو. تو باقی تو چیز وہی ہے. اور ہمارے پاس دیکھو ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تو دور کی بات ہے، دشمنی رکھی ہوئی ہے. تو خیر یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ جب تک اسلامی ممالک میں جو ہے وہ دفاعی طور پر اقتصادی طور پر وہ خود کفیل نہیں ہوتے، آپ کبھی بھی اسرائیل کے چیلنج کو جو ہے فیس نہیں کر سکیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے، ہمیں سچائی کو ماننا ہوگا کہ اسرائیلی جو ہیں بہت کم ہے تعداد میں، لیکن اپنے کاز کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں. ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی 2-3 ملین ڈالر کے لیے اپنے قومی راز بھیج دیتے ہیں. جاسوس یعنی جتنی بھی جنگیں عربوں کی اسرائیلیوں کی ہوئی ہیں لاسٹ 60-70 ایئرس میں، آپ دیکھیے اسرائیل کو ہمیشہ انسائیڈ انفارمیشن ہوئی ہے. جاسوس ان کے اپنے، کوئی سیرین منسٹر ہے وہ ان کا جاسوس ہے، کوئی جرنل ہے وہ ان کا جاسوس ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو مطلب ہمارے اندر ہی جب خائن ہوں گے، جنرل ضیاء الحق جیسے اور یا مقبول جان جیسے، کیا نام ہے، عمران خان جیسے مادر چود قادیانی، اور یہ فوجی وغیرہ بڑے بڑے بیروکریٹ سارے، یا زاد حامد مادر چود یہ سارے حرامزادے کتی کے بچے جو ہیں یہ جاسوس ہیں، یہ صہیونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ان کو ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کو ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، یہ سارے کچھ دینے کے لیے یہ چاند ایک لوگ ہیں، بلکہ چاند ایک نہیں، اکثریت صحافی وغیرہ. خیر پاکستان کی تو بات ہی چھوڑ دیں، یہ ملک تو ہے تو مسلمانوں کا، لیکن کنٹرول اور جو وہ تو یہودیوں کے بہت بڑے اتحادی وہ تو قادیانی ہیں. اس کی باقی ممالک میں بھی یہی ہے، طالبان کے رینکس میں بھی بہت زیادہ قادیانی ہیں، بلکہ ہندوؤں کے بھی جاسوس ہیں ادھر. تو چھوڑیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا، کیا بولتے ہیں، طالبان جو ہے یا حماس جو ہے یا نصر اللہ جو ہے وہ غزوہ ہند کر دیں گے، یہ کر دیں گے. نہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جن کو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں، لیکن لیک کیا کرتے ہیں کہ ہمیں تو دوست دشمن کا بھی نہیں پتا. ہم پہلے اپنے ملک کو تو آزاد کروائیں قادیانیوں کے تسلط سے، جو کہ حقیقت میں قادیانی جو ہیں یہودیوں سے زیادہ یہودی پرست ہیں. تو بہرحال یہ ایسے فیکٹس ہیں. اور پھر یہ کہا جائے کہ شیخ یاسین یا وہ کیا نام ہے، ابراہیم ہانیہ، حسن نصر اللہ، اسامہ بن لادن اور اس قسم کے ابو بکر بغدادی، یہ جو اسرائیل کے لیے یا صلیبی لشکروں کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ان کو یہ مارتے اس لیے ہیں کہ وہ بتا دیں کہ بھئی
ہم اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مار سکتے ہیں. اوکے حالانکہ اگر یہ زندہ بھی رہیں تو کیا القدس آزاد ہو جائے گا؟ کیا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کیا یہ خلافت رائج ہو جائے گی؟ نہیں بابا نہیں. چلیں ان میں شیخ وہ ابراہیم ہانیہ نصر اللہ وغیرہ اپارٹ فرام دیٹ باقی یہ تو خود ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ اسامہ ہو گیا، زافری ہو گیا، مدر چود، یہ بغدادی وغیرہ، یہ تو ٹرینڈ بائی دا CIA اینڈ دا زائنسٹس. داعش اور یہ طالبان اور یہ سب کے سب یہ جو ہے زائنسٹ پروڈکشن ہے. ہم ان کو ہیرو بنا کر پیش کریں گے کہ جی یہ القدس کو فتح کریں گے، یہ کشمیر کو. ارے ماں چودو یہ تو ان کے پیرول پر ہیں. حرام زادو کتی کے بچوں، تم اتنی غلط اطلاعات فراہم کرتے ہو. اسامہ مادر چود نے کیا کیا ہے؟ اگر اتنا ہی بڑا تھا تو مادر چود حرام زادہ ادھر فلسطین میں القاعدہ بناتا، نہ کہ افغانستان میں جس کا اس سے کوئی تعلق کوئی نہیں، جو جہاد بھی نہیں تھا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہی لوگ سمجھیں گے، کیونکہ اور یا مقبول جان نے اور ان مادر چودوں نے اتنا برین واش کر کے صہونیت کی خدمت کی ہوئی ہے. پیپل لائک لال ٹوپی والا حرام زادہ، بد فعلی کروانے والا، اور اس قسم کے ماچو جن بھی آتے ہیں لمبی لمبی ٹاک شو کرتے ہیں، ہے جی جنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، اب اسرائیل کا خیر نہیں. ماچو تو کیا بکواس کر رہے ہو تمہارے اور ہم تو خود کفیل ہی نہیں ہیں. اوکے تو اس لیے بھائی یہ ذوالفقار علی بھٹو اور یہ جو ٹیم تھی قذافی، یاسر عرفات، یہ پلان کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں جو ہے اقتصادی طور پہ بھی مضبوط ہونا ہے، ہم نے ایک یونٹ بنانا ہے، ایک مشترکہ فوج بنانی ہے. کیونکہ بھٹو نے ریئلائز کر لیا ہوا تھا کہ یہ کوئی اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری طاقتیں ہیں اور ہمیں بھی اب طاقت بننا ہے. یہ آپ کر نہیں رہے اور جناب ایسے لیڈروں کو ہم نے پھانسیاں لگا دی. اور آج لبنان کا جو حال ہے، کل وہ تہران کا بھی ہوگا، لاہور کا بھی ہوگا، کابل کا بھی ہوگا، ہر جگہ کا ہوگا. سب کی باری آئے گی، بے فکر ہو. کیونکہ ہم غداروں میں سے ہیں، غدار ہیں اپنے ہی قومی. ظاہر ہے کہ ان سائڈ انفارمیشن ان کی ہوتی ہے. یہ تو پتہ نہیں کہ یہ ابراہیم ہانیہ کیسے مارا گیا، نصر اللہ کیسے مارا گیا، ان کی کوئی نہ ڈیڈ باڈی نہ کوئی. وی ڈونٹ نو فار شیور کہ اندر خانی کیا کچھ پک رہا ہے. اوکے تو یہ ایک بھی جو انہوں نے مارے ہیں ان کی کوئی نام و نشان بھی نہیں بتاتے، بس خبروں میں آ جاتا مار گئے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر منظر سے دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں. پہلے ملا عمر تھا، اب وہ کیا نام ہے اس کا بیٹا آ گیا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے بہت اب لوگوں کو فیکٹس کے اوپر آ کر، تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر فیلڈ میں خود کفیل ہونا ہے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم ایک بلاک کی طرف بنانے کی طرف جائیں. وہ تو ہم جا نہیں رہے، بلکہ الٹا یہ ہو گیا، بلوچستان کو آزاد کروا رہے ہیں، پشتونستان کو آزاد کروا رہے ہیں، وہ جناب کردستان آزاد ہونے کے لیے جنگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اوپر رہتی سہتی کسر مادر چوت کا وہ کیا نام ہے، وہ شاونسٹ طالبان کو لے آئے ہیں ادھر. اور اب بات کر رہے ہیں جی یہ مادر چود جو ٹوائلٹ میں جا کے پانی استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ شریعت والے کہتے ہیں کہ جی یہ شریعت لگائیں گے آ کر پورے اسلامی ملک میں. ماچودو وہ نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں گندے، جن کو کیا بتاؤں. خیر تو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم نے وہ ایک جو ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا اس کو اپنائے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پریکٹیکلی طور پہ اس کو کر کے اپنے آپ کو پہلے خود کفیل کریں، سٹرونگ کریں،
پھر ماں کی چوت امریکہ کی اور کسی اور کی. اوکے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس صورت میں. بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہانیہ تہران میں مار گیا اور اب دیکھنا ایران کیا کر دے گا, ترکی کیا کر دے گا, شہباز شریف کیا کر وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے, ہب کے مار کے دیکھ سالے. اور بھائی بات یہ ہے کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ نہ ایران, نہ ہی ترکی, نہ پاکستان, یہ چند ایک ملک ہیں جن کو دفاعی طور پہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ توانا ہے. یہ اسرائیل کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسرائیل اگین اکیلا نہیں ہے بھائی. ہمارے ان تینوں یا پاکستان اور ترکی کا مالک کون ہے؟ امریکہ ہے. اور امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ پاکستان یا ترکی کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ. تو ایسے ہی بے وقوفانہ بات لوگوں کو جناب ہے جی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. وہ کتنا کریں گے تیسری جنگ عظیم؟ کسی میں اتنا دم خام نہیں ہے. دیکھیے اسلامی ممالک میں جو اقتصادی طور پہ طاقتور ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ ہے سعودی عرب ہے, قطر ہے, یہ کویت وغیرہ, یہ جتنے بھی وہابی سٹیٹس ہیں, انہی کے پاس پیسہ ہے نا. یہ کس کے اتحادی ہیں؟ یعنی پوری امت کے اندر جو ہے یہ خود ڈیوائیڈڈ ہیں, اور بات ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل کی خیر نہیں ہے. اور اگین یہ ایسے دعوے کرتے ہیں لوگ, میں حیران ہوں, اور لوگ ان کو سنتے کیسے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ یار لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ لال ٹوپی والے کا, اوریا کا, جنرل شعیب, ہارون رشید, وہ جو گنجا حرام زادہ, ان کو جو ہے جوتیوں کے ہار پہنائے جاتے جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان آگے ہیں, اب دیکھو کیا ہو جائے گا. اب پاکستان سپر پاور بن جائے. پاکستان کو ہی ستیہ ناش کر دیا. ابھی تک میرے خیال میں ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں اتنے لوگ جو ہیں شہید نہیں ہوئے ہوں گے جنہیں طالبان نے کر دی ہیں. اور دعوے کیا کیے جا رہے تھے کہ جی جناب اب ہماری مشرقی مغربی سرحدیں سیف ہو گئی. یہ سیف ہے پہنچ چودو. قوم ان سے پوچھتی بھی نہیں ہے یار. جمعہ 4 دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ جناب بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان کی, پاکستان اب چاند پر نہیں مریخ پر پہنچ جائے گا, پاکستان دنیا کی طاقت بن جائے گا, طالبان آگے ہیں. انہوں نے جو ٹھکائی کی ہے پاکستان کی اور آئندہ اور کریں گے. تو یہ اب قوم ہی بے حص ہے, ان کو جوتیاں مارے, ان کو پکڑ کے میدان میں لائے ماں چودوں کو. اوکے, کہ انہوں نے یعنی گزشتہ 80 کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے. اب مجھے بتائیں, تو یہی حال جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. پھر بھی بھائی تیسری جنگ عظیم کیا امریکہ کے اوپر کیا حسن نصر اللہ مر گیا ہے, اب روس کو اتنا غصہ آئے گا, اتنا کہ جیسے پوٹن مر گیا وہ میزائل پھینک دے گا ایٹمی. کس کے اوپر؟ امریکہ کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر. پھر جنگ شروع ہو جائے گی. یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی. یا تیسری جنگ عظیم یہ ہوگی کہ ایران کیا کر سکتا ہے؟ ایران کے اکثریت عوام جو ہیں وہ مولویوں کی رجیم کے حمایتی نہیں ہیں. اوکے, وہ مولویوں کی نسبت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اسرائیل کی حاکمیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے, بلکہ ہیں. یہ اوپر سے وہ نقاب پہن لیا یا وہ کیا داڑھی رکھ لی, ڈزنٹ مین کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنی رجیم کے ساتھ ہیں. ڈیوائیڈڈ ہیں, بہت زیادہ لیکن کیونکہ ریٹ آف دا اسٹیٹ وہاں بہت اسٹرانگ ہے, اس لیے اندر خانی سارا کچھ تو لاوا ایک پک رہا ہے. اوکے,
لیکن وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے کچھ کیا تو یہ سختی سے جو ہے کچل دیں گے۔ عوام بھی ایران کے جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی جنگ ہو جائے گی تو ایرانیوں میں پیٹریوٹکزم تو ہے، وہ اپنے ایران مدر لینڈ کا تو دفاع کریں گے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ رجیم کا سپورٹ کریں۔ جو عراق کے ساتھ بھی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے وہ فارس کی جو جنگ سمجھ کے کی تھی، کوئی خمینی کی جنگ کی سمجھ کے نہیں کی تھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے اسرائیل اپنے سروائیول کے لیے نہ صرف ایران، ترکی، اینی کنٹری اس کے اوپر ایٹم بم بھی پھینک دیں گے، کیونکہ ان کو یہ جو ہے کلین چٹ دے دی گئی ہوئی ہے صہیونیوں نے۔ صہیونی کون ہے؟ وہی جو کہ اسرائیل کے حاکم ہیں، اور دنیا پہ کس کی حکومت ہے؟ صہیونیوں کی حکومت ہے۔ اوکے، ہر اسلامی ملک میں ان کے اپنے اتحادی وزیر ہیں، سفیر ہیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں، جرنیل ہیں، جاسوس ہیں، یہ سارے کچھ ان کی ہر چیز ان کی انڈر کنٹرول ہے۔ ویسے نہیں کہ وہ پیجر میں اور موبائل میں بم لگا دیتے، کہ ان کی نیٹ ورک ایسے ہیں۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں جی تیسری جنگ عظیم ہو جائے گی، تو بالکل جناب، وہ تو امریکہ بھی یہی چاہتا کہ ایران جو ہے اپنے وہ ٹروپس وہاں بھیج دے بیروت کے اندر یا فلسطین وغیرہ، تو پھر دوسری ساری نیٹو ویٹو وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہ وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک گریٹر اسرائیل بنانے میں ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یار آپ دیکھ لیں یہ کتنی سرد جنگ کے دوران جو ہے کیا تھا روس کا ویتنام میں، اگر اتنے ہی وہ انٹرنیشنلسٹ تھے رشین کمیونسٹ، تو 10-20 ڈویژن بھیج 2-3 لاکھ فوج وہاں بھیج دیتے، کیا کہتے ہیں، ویتنام کے اندر، جنگ ختم ہو جانی تھی۔ لیکن یہ سارا ایک امریکہ نے پھر اتنی لمبی جنگ بھی نہیں ہونی تھی، کیونکہ پھر اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ میرے مقابل اب میں ویتنام پہ بم ماروں گا، رشین مریں گے تو یہ جنگ ہو جائے گی آسانی سے۔ ایسا بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ رشین بڑا کمیونسٹ پارٹی بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی تھی، اسرائیل کی فارمیشن روکوا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی اس کے اندر سارے وہ یہودی زائنسٹ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولشوک پارٹی میں 80% to 85% جو ان کے بڑے عہدے دار تھے پارٹی کے 1917 کے ریولوشن میں، they were all Jewish۔ تو زار جو تھا اینٹی کیا تھا، اینٹی جوش تھا نا، تو اس کا فیملی سمیت اس کو اڑا کے رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ دس از ٹو مچ یو نو۔ تو خیر اب مسئلہ ہے، اور ہاں رشیا یعنی سوویت یونین پہلا کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تو اب یہ کہانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، اینی ہاؤ وہ ٹھیک ہے، فلسطینیوں کو لائٹ ویپن وغیرہ مل جاتے تھے رشین میڈ، بٹ وہ ان کی اگریشن کو روکنے میں تو وہ ناکام رہے ہیں، مطلب کوئی وائٹل رول پلے نہیں کیا، کر سکتے تھے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، کس بات پہ تیسری جنگ عظیم، کون ہے؟ تو ایران جو ہے وہ بھی بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے، تو وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے چھوٹے موٹے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، جو موسٹ لائکلی اسرائیلی انٹیلیجنس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نعرے لگا دیں کہ جی اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اندر خانی بعد میں معلوم ہوگا کہ کون
کتنا اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا کیا نہیں، یہ تو ایک تاریخ ہے. لیکن اگین ساری چیزیں جو ہیں یقیناً اور یقیناً اسرائیل جو ہے اپنے سروائیول کے لیے کوئی بھی اسلامی ملک کی ملٹری مائٹ کو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہم کمپیئر کرتے ہیں کون سا ملک ہے، پاکستان ہے نا. تو پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جیسے کوئی میجر تک پہنچ جاتا ہے تو اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، ٹائپ کر دیتے ہیں کہ اوہو اچھا یہ قادیانی نہیں ہے، اس کو تو ریٹائرڈ کرو. قادیانی آئے گا تو ہمیں پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اسی لیے وہ جو ہے پاکستان کو فی الحال تو وہ تھریٹ نہیں سمجھتے. لیکن اگین جیسے میں پہلے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اگر پاکستان میں کوئی ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر پیدا ہو گیا، پھر جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے، کچھ دفاعی تجربہ بھی ہے، کچھ ڈسپلن آرمی بھی ہے، اور کوئی ایسے ویپن بھی ہیں جس سے کہ تھریٹ ہو سکتے ہیں ان کے لیے، ٹرینڈ ہیں یہ وہ. تو پھر جو ہے وہ اسی لیے وہ مطلب پاکستان کو بھی ٹوٹل ویک رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا ویک رہے کہ وہ اگر بھٹو جیسا کوئی لیڈر بھی آ جائے تو وہ اپنے ڈومیسٹک پرابلم میں ہی پھنسا رہے اور پاکستان کمزور رہے. وہ منظور پشتین کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلوچوں کو کر رہے ہیں، اور یا زاد احمد ملٹری یہ وہ سارے اپنے ایجنٹ انہوں نے رکھ دیے ہوئے ہیں. کیا گل حمید کیا تھا مادر چود، وہ قادیانی سور کا پتر. یقین مانے جب 1981 میں جب کیا بولتے ہیں اس کو وہ ہوا تھا، ہائی جیکنگ ہوئی تھی، سلام اللہ ٹیپو نے ذوالفقار کی ہائی جیکنگ پی آئی اے کی جو تھی، اس کو سیریا میں پلین کو لے گئے تھے. تو یہاں یہ اس وقت یہ برگیڈیئر تھا 81 میں. تو یہ جناب پاکستانی کمانڈوز کی اسپیشل ٹیم لے کے تو اسرائیل چلے گئے تھے. and they remained there for more than 10 days. اوکے، ان کا یہ پلان تھا کہ وہ طیارے کے اوپر کیا کریں گے، وہ حملہ کریں گے اور وہ کڈنیپ جو بھی ہے یرغمالی وغیرہ ان کو. تو کمانڈو ایکشن کا پلان تھا، اور یہ تل ابیب میں بیٹھ کے مشقیں بھی کرتے رہے اسرائیلی موساد کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن یہ انفارمیشن سیرین گورنمنٹ کو پتہ چل گئی. پھر انہوں نے حافظ الاسد نے سارا ٹوٹل کنٹرول خود لے لیا اپنے ہاتھ میں ایئرپورٹ کا، کہ اس کی پرمیشن کے بغیر جو ہے کوئی وہاں موومنٹ نہیں ہو سکتی تھی. تو بقول مرتضیٰ وغیرہ کے حافظ الاسد کم از کم 4 بار پرسنلی آ کے اس نے سیکیورٹی کا چیک کیا، اور اپنی ایئر فورس اور اپنی گن شپ جو بھی وہ ہوتے تھے ان کو انہوں نے اس کے ارد گرد کیا ایئرپورٹ کے ارد گرد لگا دیا تھا کہ کوئی بھی اگر آئے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دو. کمانڈوز کو رکھا ہوا تھا، ٹینک، ہر چیز کہ اگر کسی نے کوئی کوشش بھی کرے گا تو یہ کمانڈو ایکشن کرنے والا کون آیا ہوا تھا پاکستان سے، یہ مادر چود حمید گل قادیانی. تو یہاں ہم لوگوں کو یہ بتاتے جائیں کہ جی پاکستان کا حمید گل جو ہے اس نے وہ افغانستان کو فتح کیا، یہ کیا وہ کیا، ساری فضول جھوٹ باتیں ہیں. افغانستان کی شکست کی بڑی وجہ یہی ہے جو وہاں سے وڈرا کر گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کے جی بی کا اور ان کی ملٹری انٹیلیجنس، کیا اس کا نام تھا، جیو آئی تھنک، گیو سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ دونوں جو ہیں ان کا آپس میں کلیش تھا. کے جی بی میں بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے افسر تھے وہ سی آئی اے کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، اور یہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ کٹر قسم کے کمیونسٹ ٹائپ خیال تھے، اینٹی ویسٹ تھے. تو
ان کی یہی سوچ تھی کہ افغانستان کے اندر اگر فوج بھیجنی بھی ہے، پہلے تو نہ بھیجیں، اگر بھیجنی بھی ہے تو کم از کم 2 لاکھ ٹرینڈ آرمی جو ریگولر آدمی ہے وہ بھیجیں، اور فل فلیج پاکستان تک بھی یا ایران میں بھی جہاں جہاں پر ان کے بیسز ہیں مجاہدین پہ، ان کو ہٹ کیا جائے۔ لیکن کے جی بی اس فیور میں نہیں تھی، اور اسی شش و پنج میں جو ہے وہ ہاف ہارٹڈ ڈیسیژنز کمیونسٹ پارٹی نے کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ گربچوف، جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کو برائب کیا تھا، کیا بولتے ہیں، ویسٹ جرمنی کی انٹیلیجنس نے، کہ بھئی وہ مطلب جو ہے سوویت یونین کو، وہ جو رشین کیا کمیونسٹوں سے ذرا ہٹ جائے اور کوئی اسی طرح سے اس ویسٹ کے نزدیک آئے، اور یہ اور وہ، دیٹ واٹ ہیپنڈ ایکچولی۔ خیر، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی کنٹریز کو اپنی بقا کے لیے خود کفیل ہونا پڑے گا، اور ہمارے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، قطر وغیرہ، یہاں پر بھی جو ہے یہ لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ماجدہ کی ہوئے گی تیسری جنگ عظیم، کس کے ساتھ کریں گے؟ مردوں کے ساتھ، لولے پنجوں کے ساتھ، بھوکے ننگوں کے ساتھ؟ اس ایشو کے اوپر تو نہیں ہوگی کہ بھی وہ نصر اللہ مر گیا تو لہذا وہاں پر جو ہے تیسری جنگ عظیم ہو جائے، نو۔ دیکھ لیجئے گا بیانی، پھر ایران بھی جاگ کی طرح بیٹھا ہی ہوا ہے، اور پہلے انہوں نے جناب اس کو بڑی پمپ کی تھی، ہر روز آ جاتا تھا وہ مدر چوت کیا مولوی خادم حسین، خادم قادیان، اور یہ آج سے 3-4 سال پہلے اتنا زیادہ ہے جی، وہ اردگان اب یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، نیا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گیا، وہ ماچود اسرائیل کے ساتھ اس کے اتنے تعلقات ہیں، ٹریڈ ہے، ہر چیز ہے، تو اس کو جناب اسلام کا ہیرو بنا کے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال جی مختصر یہی ہے کہ ہمیں کوئی ہائی ہوپس نہیں رکھنی چاہیے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ ایک ہی صورت ہے آپ کے پاس کہ جو اگر ہم کر سکتے ہیں تو جیسے وہ اسرائیل کے پاس ایک بلاک ہے، ہمیں بھی ایک بلاک تشکیل کرنا پڑے گا۔ It will take time. We need leadership, strong leadership like Zulfikar Ali Bhutto, like Gaddafi, like Hafez al-Assad, Yasser Arafat, بومدین، اس قسم کے لوگ جو ہیں، یہ ریکوائرمنٹ ہے ٹائم کی۔ تو وہ سارے تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جو کوئی یہ آئیڈیاز دے رہا ہے وہ تو مطلب ہیں اس دنیا میں۔ تو ان آئیڈیاز کو قوم فالو کرے، امت فالو کرے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے غداروں کو پکڑنا ہے، سب سے پہلے تو پاکستان کو آزاد کرانا ہے، سب سے پہلے تو عوریہ مقبول جان کو پکڑ کے پھانسی دینی ہے، سب سے پہلے تو زاد احمد کو پکڑ کے جو ہے اس کو پہلے گندگی میں ڈال کے پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے بدترین اس کو پھانسی ایک بار نہیں 100 بار پھانسی دینی ہے، پھر لکھنے بورن ٹو بی ہینگڈ، بورن ٹو بی انسلٹڈ اینڈ ہینگڈ۔ پھر یہ انصاف ہے، پھر بھی انصاف نہیں ہے، لیکن چلو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، بہرحال بہت مشکل صورتحال ہے۔ میرا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یس، اسرائیل کوئی ایسا ناقابل تسخیر بھی نہیں ہے، اوکے۔ مسلمان الحمدللہ موت سے نہیں گھبراتا، اور یہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے بہت زیادہ، یہ فیکٹ ہے۔ بس مسلمان ہونا چاہیے آدمی کو، بے ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بے ایمان ہیں، مسلمان سے بے ایمان ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم بے ایمانی میں دین فروشی کرتے ہیں، ہم بے ایمانی میں وطن فروشی کرتے ہیں، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم نے
یہ دیکھنا ہے کہ میرا اچھا بنگلہ بن جائے، میرے پاس بینک میں بڑے پیسے ہوں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اور میرے بچے جو ہیں وہ ہائیسٹ انسٹیٹیوشنز میں ایجوکیشن لیں، میرا سٹیٹس بڑا ہو جائے، چاہے میں اسرائیل کے ساتھ ملوں، قادیانیوں کے ساتھ ملوں، ہندوؤں کے ساتھ ملوں، طالبان کے ساتھ ملوں، سعودیہ کے ساتھ ملوں، ہو کیئر، بس یہی ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ تو یہ ہمارا حال ہے، ہر وزیر، ہر حکمران جو ہے پاکستان کی تاریخ میں، ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، سارے، یا بیچارہ قائد اعظم، یہ دو تھے جو کرپٹ نہیں تھے، باقی تو سارے ماچوت کرپٹ نکلے ہیں۔ تو یہی حال وزیروں کا یہ ہے، یہ تو ان سے امید لگانی کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اسی لیے پھر ساری باتوں کی باتیں ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ آج بیروت پہ بم لگا رہا ہے، کل وہ شام پہ بھی مارے گا، پھر وہ تہران پہ بھی مارے گا، پھر وہ اسلام آباد پر بھی آئے گا، وہ رکنا نہیں ہے اس نے، اوکے؟ تو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بہت زیادہ پاورفل ہوں، مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، بلکہ حکمران تو ہیں ہی اسرائیل کے ساتھی۔ تو اسی لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی پاکستان کے اندر یا اسلامی دنیا کے اندر کوئی ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہو جائے، ان کو اتنا ویک کر دیں، اتنا ویک کر دیں، نیم جان کر دیں کہ اگر کوئی بھٹو بھی آ جائے وہ بھی پاکستان کو جو ہے وہ یا اسلامی کسی ملک کو سٹرونگ نہ کر سکیں۔ تو یہ حالت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے آزاد ہو۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو اس چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں۔ اسرائیل یا امریکہ کو خدا بھی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں خود کفیل ہونا ہے۔ ہم نے F-16 خریدنے نہیں ہیں، ہم نے F-16 بنانے ہیں۔ ہم نے ٹینک کے پرزے باہر سے نہیں لے کے آنے، خود بنانے ہیں، اور ان کو امپروو بھی کرنا ہے۔ جدید کمپیوٹرائز جو ٹیکنالوجی ہے وار کی، جو بھی 5th جنریشن 6th جنریشن، آئی ڈونٹ نو کیا بکواس کہتے ہیں اس کو، وہ جب تک آپ کے دسترس میں نہیں ہے، جو کہ دیکھیے یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ کفار اگر حملہ کرے اور آپ جو ہے اپنا دفاع کے لیے جو ہے وہ مطلب ہونا چاہیے۔ تو آج یہ وہ مولوی صاحب اٹھتے ہیں زاہد احمد مادر چوت، بد فعلی کروانے والا، وہ ہاتھ میں بندوق پکڑ کے تو چلا جاتا نہیں اس مادر چوت سے اور وہ جناب بتا رہا ہے کہ میں وہ غزوہ ہند کرنے جا رہا ہوں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اس کو کسی وار زون پہ صرف بٹھا دیں 4 منٹ کے لیے اور وہاں بمب چلتے ہوں، یہ گاٹو ہے تو پاگل، میں کہتا ہوں، اور بالکل ہی یہ سینس لیس ہو جائے گا۔ اس کو مادر چوت کو کیا پتا کہ امپیکٹ آف جو ہوتا ہے بمب کا وہ کیا ہوتا ہے۔ اوکے، یہ ماں چوت مری کے پاروں میں جا کے پکول ٹوپی پہن کے اور ہاتھ میں کلشنی کو پکڑ کے، تو یہ جناب جہادی بنا ہوا ہے، ماں کا چوت اس کا آئے تو صحیح کبھی میرے سامنے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہے۔ ہمارے جو فضول قسم کی باتوں سے زمینی حقائق بدلنے والے نہیں ہیں۔ بس ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے امت سب سے پہلے پاکستان کو قادیانی تسلط سے آزاد کروانا ہے، اور پھر ریوائول آف ذوالفقار علی بھٹو کا مشن کو شروع کرنا ہے، پھر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے، اقتصادی اور عسکری قوت بننا ہے، ترقی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم امریکہ کو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی،
اگر تو بدماش ہے کہ تیرے پاس اتنے اتنے میزائل ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی فوج ہے، ہمارے پاس بھی، ہم اب ڈالر میں نہیں، ہم گولڈ میں کرنسی کرتے ہیں، اب تمہاری وہ حیثیت ختم ہو چکی ہے، مرزائیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشن سے، اب مسلمان آ گئے ہیں، بٹوئسٹ آ گئے ہیں، تو اب جیسے تم آؤ گے ویسے ہم میں بھی پاؤ گے، ڈزنٹ میٹر، ہم نے تو، ہمارا تو بلیو ہے کہ یہ زندگی ایک دن کی ہے، اوکے، نتھنگ فار ایور، تو تنگ آمد بجنگ آمد، پھر ٹھیک ہے، پھر چاہے تیسری چوتھی وار ہو جائے، ڈزنٹ میٹر۔ اس وقت یہ کہنا اب جی ہم تیسری جنگ عظیم شروع کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنے، اور خودکشی حرام ہے۔ تو یہ ایسے ہی جرنلسٹ مادر چود آ کے باتیں ہے جی تیسری جنگ عظیم شروع کر ہو جائے گی جی، اس ایشو کے اوپر نہیں ہوگی، یہ تیسری جنگ عظیم ایک ہوگی لیکن اس کی کنڈیشنز مختلف ہیں، اس کا ٹائم فریم مختلف ہے، تو یہ جب تک ہم طاقت نہیں بنتے اس وقت تک تیسری جنگ عظیم بھی نہیں ہوگی، اور یہاں پر کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہی حقیقت ہے کہ پاکستان اور مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، مین پاور ہے، سورسز بھی ہیں، اور جو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر غدار ہیں، بہت ساری عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہی جارڈن کیا بولتے ہیں اس کو، ترکی کا حال ہے، یہی ایران کا، اب کہتے ہیں کہ وہ اینٹی اسرائیل ہے لیکن مجھے نہیں لگتا، تو یہاں جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں بات سامنے رکھ کے تو پالیسی بنانی ہے، اور بس یہی ہے، اور کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، پہلے پاکستان کو آزاد کرواؤ، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو پائے تکمیل پہنچاؤ، پھر ہم بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہانیہ تہران میں مار گیا، اور اب دیکھنا ایران کیا کر دے گا، ترکی کیا کر دے گا، شہباز شریف کیا کر وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہب کے مار کے دیکھ سالے، اور بھائی بات یہ ہے کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو، نہ ایران، نہ ہی ترکی، نہ پاکستان، یہ چند ایک ملک ہیں جن کو دفاعی طور پہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ توانا ہے، یہ اسرائیل کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسرائیل اگین اکیلا نہیں ہے بھائی، ہمارے ان تینوں یا پاکستان اور ترکی کا مالک کون ہے، امریکہ ہے، اور امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان یا ترکی کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ، تو ویسے ہی بے وقوفانہ بات لوگوں کو جناب ہے جی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، اور کتنا کریں گے تیسری جنگ عظیم کسی میں اتنا دم خام نہیں ہے۔ دیکھیے اسلامی ممالک میں جو اقتصادی طور پہ طاقتور ممالک ہیں وہ کون سے ہیں، یہ ہے سعودی عرب ہے، قطر ہے، یہ کویت وغیرہ، یہ جتنے بھی وہابی سٹیٹس ہیں، انہی کے پاس پیسہ ہے نا، یہ کس کے اتحادی ہیں یعنی پوری امت کے اندر جو ہے یہ خود ڈیوائیڈڈ ہیں، اور بات ہو رہی ہے کہ اب اسرائیل کی خیر نہیں ہے، اور اگین یہ ایسے دعوے کرتے ہیں لوگ، میں حیران ہوں، اور لوگ ان کو سنتے کیسے ہیں، میں حیران ہوں کہ یار لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ لال ٹوپی والے کا، اوریا کا، جنرل شعیب، ہارون رشید، وہ جو گنجا حرام زادہ، ان کو جو ہے جوتیوں کے ہار پہنائے جاتے جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان آگے ہیں، اب دیکھو کیا ہو جائے گا، اب پاکستان سپر پاور بن جائے، پاکستان کا ہی ستیہ ناش کر دیا،
ابھی تک میرے خیال میں ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں اتنے لوگ جو ہیں شہید نہیں ہوئے ہوں گے جنہیں طالبان نے کر دیے ہیں. اور دعوے کیا کیے جا رہے تھے کہ جی جناب اب ہماری مشرقی مغربی سرحدیں سیف ہو گئی. یہ سیف ہے پیڑ چودو. قوم ان سے پوچھتی بھی نہیں ہے یار. جمعہ 4 دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ جناب بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان کی. پاکستان اب چاند پر نہیں مریخ پر پہنچ جائے گا. پاکستان دنیا کی طاقت بن جائے گا. طالبان آگے ہیں. انہوں نے جو ٹھکائی کی ہے پاکستان کی اور آئندہ اور کریں گے. تو یہ اب قوم ہی بے حص ہے. ان کو جوتیاں مارے, ان کو پکڑ کے میدان میں لائے ماں چودوں کو. اوکے کہ انہوں نے یعنی گزشتہ 80 کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے. اب مجھے بتائیں. تو یہی حال جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جی. تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. پھر بھی بھائی تیسری جنگ عظیم کیا امریکہ کے اوپر کیا حسن نصر اللہ مر گیا ہے. اب روس کو اتنا غصہ آئے گا, اتنا کہ جیسے پوٹن مر گیا وہ میزائل پھینک دے گا ایٹمی. کس کے اوپر؟ امریکہ کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر. پھر جنگ شروع ہو جائے گی. یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی. یا تیسری جنگ عظیم یہ ہوگی کہ ایران کیا کر سکتا ہے. ایران کے اکثریت عوام جو ہیں وہ مولویوں کی رجیم کے حمایتی نہیں ہیں. اوکے وہ مولویوں کی نسبت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اسرائیل کی حاکمیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بلکہ ہیں یہ اوپر سے وہ نقاب پہن لیا یا وہ کیا داڑھی رکھ لی ڈزنٹ مین کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنی رجیم کے ساتھ ہیں. ڈیوائیڈڈ ہیں بہت زیادہ لیکن کیونکہ ریٹ آف دا اسٹیٹ وہاں بہت اسٹرانگ ہے اس لیے اندر خانی سارا کچھ تو لاواک پک رہا ہے. اوکے لیکن وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے کچھ کیا تو یہ سختی سے جو ہے کچل دیں گے. عوام بھی ایران کے جو ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی جنگ ہو جائے گی تو ایرانیوں میں پیٹریوٹکزم تو ہے. وہ اپنے ایران مدر لینڈ کا تو دفاع کریں گے لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ رجیم کا سپورٹ کریں. جو عراق کے ساتھ بھی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے وہ فارس کی جو جنگ سمجھ کے کی تھی. کوئی خمینی کی جنگ کی سمجھ کے نہیں کی تھی. تو بہرحال یہ جو ہے اسرائیل اپنے سروائیول کے لیے نہ صرف ایران ترکی اینی کنٹری اس کے اوپر ایٹم بم بھی پھینک دیں گے کیونکہ ان کو یہ جو ہے کلین چٹ دے دی گئی ہوئی ہے صہیونیوں نے. صہیونی کون ہے؟ وہی جو کہ اسرائیل کے حاکم ہیں. اور دنیا پہ کس کی حکومت ہے؟ صہیونیوں کی حکومت ہے. اوکے ہر اسلامی ملک میں ان کے اپنے اتحادی وزیر ہیں, سفیر ہیں, ان کے اپنے لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں جرنیل ہیں, جاسوس ہیں. یہ سارے کچھ ان کے ہر چیز ان کی انڈر کنٹرول ہے. ویسے نہیں کہ وہ پیجر میں اور موبائل میں بم لگا دیتے کہ ان کی نیٹ ورک ایسے ہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں تیسری جنگ عظیم ہو جائے گی. تو بالکل جناب وہ تو امریکہ بھی یہی چاہتا کہ ایران جو ہے اپنے وہ ٹروپس وہاں بھیج دے بیروت کے اندر یا فلسطین وغیرہ. تو پھر دوسری ساری نیٹو ویٹو وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک گریٹر اسرائیل بنانے میں ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی. یار آپ دیکھ لیں یہ کتنی سرد جنگ کے دوران جو ہے کیا تھا روس کا ویتنام میں, اگر اتنے ہی وہ انٹرنیشنلسٹ تھے رشین کمیونسٹ تو 10-20 ڈویژن بیچ 2-3 لاکھ فوج وہاں بھیج دیتے کیا کہتے ہیں ویتنام کے اندر, جنگ ختم ہو جانی تھی. لیکن یہ سارا ایک
امریکہ نے پھر اتنی لمبی جنگ بھی نہیں ہونی تھی، کیونکہ پھر اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ میرے مقابل اب میں ویتنام پہ بم ماروں گا، رشین مریں گے تو یہ جنگ ہو جائے گی آسانی سے. ایسا بہت کچھ ہوتا رہا ہے. اسرائیل کے اندر جو ہے وہ رشین بڑا کمیونسٹ پارٹی بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی تھی، اسرائیل کی فارمیشن روکوا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی اس کے اندر سارے وہ یہودی زائنسٹ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وہ بولشوک پارٹی میں 80% to 85% جو ان کے بڑے عہدے دار تھے پارٹی کے 1917 کے ریولوشن میں they were all Jewish. تو زار جو تھا اینٹی کیا تھا، اینٹی جوش تھا نا، تو اس کا فیملی سمیت اس کو اڑا کے رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. دس از ٹو مچ تو خیر اب مسئلہ ہے. اور ہاں، رشیا یعنی سوویت یونین پہلا کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. تو اب یہ کہانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے. اینی ہاؤ وہ ٹھیک ہے، فلسطینیوں کو لائٹ ویپن وغیرہ مل جاتے تھے رشین میڈ، بٹ وہ ان کی اگریشن کو روکنے میں تو وہ ناکام رہے ہیں. مطلب کوئی وائٹل رول پلے نہیں کیا، کر سکتے تھے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے. کس بات پہ تیسری جنگ عظیم؟ کون ہے؟ تو ایران جو ہے وہ بھی بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسرائیل کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے. تو وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے چھوٹے موٹے ڈرامے کرتے رہتے ہیں، جو موسٹ لائکلی اسرائیلی انٹیلیجنس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یہاں ہم نعرے لگا دیں کہ جی اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے. اندر خانی بعد میں معلوم ہوگا کہ کون کتنا اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا کیا نہیں، یہ تو ایک تاریخ ہے. لیکن اگین ساری چیزیں جو ہیں یقیناً اسرائیل جو ہے اپنے سروائیول کے لیے کوئی بھی اسلامی ملک کی ملٹری مائٹ کو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہم کمپیئر کرتے ہیں کون سا ملک ہے، پاکستان ہے نا. تو پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ جیسے کوئی میجر تک پہنچ جاتا ہے تو اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، ٹائپ کر دیتے ہیں کہ اوہو اچھا یہ قادیانی نہیں ہے، اس کو تو ریٹائرڈ کرو، قادیانی آئے گا تو ہمیں پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اسی لیے وہ جو ہے پاکستان کو فی الحال تو وہ تھریٹ نہیں سمجھتے. لیکن اگین جیسے میں پہلے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اگر پاکستان میں کوئی ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر پیدا ہو گیا، پھر جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے، کچھ دفاعی تجربہ بھی ہے، کچھ ڈسپلن آرمی بھی ہے، اور کوئی ایسے ویپن بھی ہیں جس سے کہ تھریٹ ہو سکتے ہیں ان کے لیے، ٹرینڈ ہیں یہ وہ. تو پھر جو ہے وہ اسی لیے وہ مطلب پاکستان کو بھی ٹوٹل ویک رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا ویک رہے کہ وہ اگر بھٹو جیسا کوئی لیڈر بھی آ جائے تو وہ اپنے ڈومیسٹک پرابلم میں ہی پھنسا رہے اور پاکستان کمزور رہے. وہ منظور پشتین کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلوچوں کو کر رہے ہیں، اور یا زاد احمد ملٹری یہ وہ سارے اپنے ایجنٹ انہوں نے رکھ دیے ہوئے ہیں. کیا گل حمید کیا تھا مادر چود، وہ قادیانی سور کا پتر. یقین مانے جب 1981 میں جب کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ہوا تھا، ہائی جیکنگ ہوئی تھی، سلام اللہ ٹیپو نے ذوالفقار کی ہائی جیکنگ PIA کی جو تھی، اس کو سیریا میں پلین کو لے گئے تھے. تو یہاں
یہ اس وقت یہ بریگیڈیئر تھا 81 میں. تو یہ جناب پاکستانی کمانڈوز کی اسپیشل ٹیم لے کے تو اسرائیل چلے گئے تھے. اینڈ دے ریمین دیئر فار مور دین 10 days. اوکے, ان کا یہ پلان تھا کہ وہ طیارے کے اوپر کیا کریں گے, وہ حملہ کریں گے اور وہ کڈنیپ جو بھی ہے یرغمالی وغیرہ ان کو. تو کمانڈو ایکشن کا پلان تھا, اور یہ تل ابیب میں بیٹھ کے مشقیں بھی کرتے رہے اسرائیلی موساد کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن یہ انفارمیشن سیرین گورنمنٹ کو پتہ چل گئی. پھر انہوں نے حافظ الاسد نے سارا ٹوٹل کنٹرول خود لے لیا اپنے ہاتھ میں ایئرپورٹ کا, کہ اس کی پرمیشن کے بغیر جو ہے کوئی وہاں موومنٹ نہیں ہو سکتی تھی. تو بقول مرتضیٰ وغیرہ کے حافظ الاسد کم از کم 4 بار پرسنلی آ کے اس نے سیکیورٹی کا چیک کیا, اور اپنی ایئر فورس اور اپنی گن شپ جو بھی وہ ہوتے تھے ان کو انہوں نے اس کے ارد گرد کیا ایئرپورٹ کے ارد گرد لگا دیا تھا کہ کوئی بھی اگر آئے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دو. کمانڈوز کو رکھا ہوا تھا, ٹینک, ہر چیز, کہ اگر کسی نے کوئی کوشش بھی کرے گا تو یہ کمانڈو ایکشن کرنے والا کون آیا ہوا تھا پاکستان سے؟ یہ مادر چود حمید گل قادیانی. تو یہاں ہم لوگوں کو یہ بتاتے جائیں کہ جی پاکستان کا حمید گل جو ہے اس نے وہ افغانستان کو فتح کیا, یہ کیا, وہ کیا, ساری فضول جھوٹ باتیں ہیں. افغانستان کی شکست کی بڑی وجہ یہی ہے جو وہاں سے وڈرا کر گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ KGB کا اور ان کی ملٹری انٹیلیجنس, کیا اس کا نام تھا, جیو آئی تھنک, گیو سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ دونوں جو ہیں ان کا آپس میں کلیش تھا. KGB میں بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے افسر تھے وہ CIA کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے, اور یہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ کٹر قسم کے کمیونسٹ ٹائپ خیال تھے, اینٹی ویسٹ تھے. تو ان کی یہی سوچ تھی کہ افغانستان کے اندر اگر فوج بھیجنی بھی ہے, پہلے تو نہ بھیجیں, اگر بھیجنی بھی ہے تو کم از کم 2 لاکھ ٹرینڈ آرمی جو ریگولر آدمی ہے وہ بھیجیں, اور فل فلیج پاکستان تک بھی یا ایران میں بھی جہاں جہاں پر ان کے بیسز ہیں مجاہدین پہ, ان کو ہٹ کیا جائے. لیکن KGB اس فیور میں نہیں تھی, اور اسی 605 میں جو ہے وہ ہاف ہارٹڈ ڈیسیژنز کمیونسٹ پارٹی نے کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ گربچوف, جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کو برائب کیا تھا, کیا بولتے ہیں, ویسٹ جرمنی کی انٹیلیجنس نے, کہ بھئی وہ مطلب جو ہے سوویت یونین کو وہ جو رشین کیا کمیونسٹوں سے ذرا ہٹ جائے اور کوئی اسی طرح سے اس ویسٹ کے نزدیک آئے, اور یہ اور وہ, دیٹ واٹ ہیپنڈ ایکچولی. خیر, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی کنٹریز کو اپنی بقا کے لیے خود کفیل ہونا پڑے گا. اور ہمارے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں, سعودی عرب ہے, قطر وغیرہ, یہاں پر بھی جو ہے یہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ماچدگی ہوئے گی. تیسری جنگ عظیم کس کے ساتھ کریں گے؟ مردوں کے ساتھ, لولے پنجوں کے ساتھ, بھوکے ننگوں کے ساتھ. اس ایشو کے اوپر تو نہیں ہوگی کہ بھی وہ نصر اللہ مر گیا تو لہذا وہاں پر جو ہے تیسری جنگ عظیم ہو جائے. نو, دیکھ لیجئے گا بیانی, پھر ایران بھی جاگ کی طرح بیٹھا ہی ہوا ہے. اور پہلے انہوں نے جناب اس کو بڑی پمپ کی تھی, ہر روز آ جاتا تھا وہ مادر چوت کیا مولوی خادم حسین, خادم قادیان, اور یہ آج سے 3-4 سال پہلے اتنا زیادہ ہے جی وہ اردگان اب یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, نیا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گیا, وہ ماچود اسرائیل کے ساتھ اس کے اتنے تعلقات ہیں, ٹریڈ ہے, ہر چیز ہے. تو اس کو جناب اسلام کا ہیرو بنا کے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال جی مختصر یہی ہے کہ ہمیں کوئی ہائی ہوپس نہیں رکھنی چاہیے. ریئلٹی یہ ہے کہ ایک ہی صورت ہے آپ کے پاس,
کہ جو اگر ہم کر سکتے ہیں تو جیسے وہ اسرائیل کے پاس ایک بلاک ہے، ہمیں بھی ایک بلاک تشکیل کرنا پڑے گا. It will take time. We need leadership, strong leadership like Zulfikar Ali Bhutto, like Gaddafi, like Hafez al-Assad, یاسر عرفات، بومدین، اس قسم کے لوگ جو ہیں، یہ ریکوائرمنٹ ہے ٹائم کی. تو وہ سارے تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جو کوئی یہ آئیڈیاز دے رہا ہے وہ تو مطلب ہیں اس دنیا میں. تو ان آئیڈیاز کو قوم فالو کرے، امت فالو کرے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے غداروں کو پکڑنا ہے، سب سے پہلے تو پاکستان کو آزاد کرانا ہے، سب سے پہلے تو عوریہ مقبول جان کو پکڑ کے پھانسی دینی ہے، سب سے پہلے تو زاد احمد کو پکڑ کے جو ہے اس کو پہلے گندگی میں ڈال کے پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے بدترین اس کو پھانسی ایک بار نہیں 100 بار پھانسی دینی ہے، پھر لکھنے ہیں بورن ٹو بی ہینگڈ، بورن ٹو بی انسلٹڈ اینڈ ہینگڈ. پھر یہ انصاف ہے، پھر بھی انصاف نہیں ہے لیکن چلو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. بہرحال بہت مشکل صورتحال ہے. میرا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یس، اسرائیل کوئی ایسا ناقابل تسخیر بھی نہیں ہے. اوکے، مسلمان الحمدللہ موت سے نہیں گھبراتا، اور یہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے بہت زیادہ، یہ فیکٹ ہے. بس مسلمان ہونا چاہیے آدمی کو، بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. ہم بے ایمان ہیں، مسلمان سے بے ایمان ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بے ایمانی میں دین فروشی کرتے ہیں، ہم بے ایمانی میں وطن فروشی کرتے ہیں، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اچھا بنگلہ بن جائے، میرے پاس بینک میں بڑے پیسے ہوں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اور میرے بچے جو ہیں وہ ہائیسٹ انسٹیٹیوشنز میں ایجوکیشن لیں، میرا سٹیٹس بڑا ہو جائے، چاہے میں اسرائیل کے ساتھ ملوں، قادیانیوں کے ساتھ ملوں، ہندوؤں کے ساتھ ملوں، طالبان کے ساتھ ملوں، سعودیہ کے ساتھ ملوں، ہو کیئر. بس یہی ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. تو یہ ہمارا حال ہے. ہر وزیر، ہر حکمران جو ہے پاکستان کی تاریخ میں، ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے، سارے، یا بیچارہ قائد اعظم، یہ دو تھے جو کرپٹ نہیں تھے، باقی تو سارے ماچوت کرپٹ نکلے ہیں. تو یہی حال وزیروں کا یہ ہے. یہ تو ان سے امید لگانی کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اسی لیے پھر ساری باتوں کی باتیں ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ آج بیروت پہ بمب لگا رہا ہے، کل وہ شام پہ بھی مارے گا، پھر وہ تہران پہ بھی مارے گا، پھر وہ اسلام آباد پر بھی آئے گا. وہ رکنا نہیں ہے اس نے. اوکے، تو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بہت زیادہ پاورفل ہوں. مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، بلکہ حکمران تو ہیں ہی اسرائیل کے ساتھی. تو اسی لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی پاکستان کے اندر یا اسلامی دنیا کے اندر کوئی ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہو جائے، ان کو اتنا ویک کر دیں، اتنا ویک کر دیں، نیم جان کر دیں کہ اگر کوئی بھٹو بھی آ جائے وہ بھی پاکستان کو جو ہے وہ یا اسلامی کسی ملک کو سٹرونگ نہ کر سکیں. تو یہ حالت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے آزاد ہو. یہاں ایسے لوگ ہیں جو اس چیلنج کو فیس کر سکتے ہیں. اسرائیل یا امریکہ کو خدا بھی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں خود کفیل ہونا ہے. ہم نے F-16
خریدنے نہیں ہیں، ہم نے F-16 بنانے ہیں. ہم نے ٹینک کے پرزے باہر سے نہیں لے کے آنے، خود بنانے ہیں اور ان کو امپروو بھی کرنا ہے. جدید کمپیوٹرائز جو ٹیکنالوجی ہے وار کی، جو بھی 5th جنریشن 6th جنریشن آئی ڈونٹ نو کیا بکواس کرتے ہیں اس کو، وہ جب تک آپ کے دسترس میں نہیں ہے، جو کہ دیکھیے یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ کفار اگر حملہ کرے اور آپ جو ہے اپنا دفاع کے لیے جو ہے وہ مطلب ہونا چاہیے. تو آج یہ وہ مولوی صاحب اٹھتے ہیں زاہد احمد مادر چوت بد فعلی کروانے والا، وہ ہاتھ میں بندوق پکڑ کے تو چلا جاتا نہیں اس مادر چوت سے اور وہ جناب بتا رہا ہے کہ میں وہ غزوہ ہند کرنے جا رہا ہوں. میں یقین سے کہتا ہوں اس کو کسی وار زون پہ صرف بٹھا دیں 4 منٹ کے لیے اور وہاں بمب چلتے ہوں، یہ گانٹو ہے تو پاگل میں کہتا ہوں، اور بالکل ہی یہ سینس لیس ہو جائے گا. اس کو مادر چوت کو کیا پتا کہ امپیکٹ آف جو ہوتا ہے بمب کا وہ کیا ہوتا ہے. اوکے یہ ماں چوت مری کے پاروں میں جا کے پکول ٹوپی پہن کے اور ہاتھ میں کلشنی کو پکڑ کے تو یہ جناب جہادی بنا ہوا ہے، ماں کا چوت اس کا آئے تو نہیں کبھی میرے سامنے. تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہے. ہمارے جو فضول قسم کی باتوں سے زمینی حقائق بدلنے والے نہیں ہیں. بس ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے امت سب سے پہلے پاکستان کو قادیانی تسلط سے آزاد کروانا ہے، اور پھر ریوائیول آف ذوالفقار علی بھٹو کا مشن کو شروع کرنا ہے. پھر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے، اقتصادی اور عسکری قوت بننا ہے، ترقی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم امریکہ کو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اگر تو بدماش ہے کہ تیرے پاس اتنے اتنے میزائل ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی فوج ہے، ہمارے پاس بھی، ہم اب ڈالر میں نہیں ہم گولڈ میں کرنسی کرتے ہیں. اب تمہاری وہ حیثیت ختم ہو چکی ہے. مرزائیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشن سے. اب مسلمان آ گئے ہیں، بٹوئسٹ آ گئے ہیں، تو اب جیسے تم آؤ گے ویسے ہم میں بھی پاؤ گے، ڈزنٹ میٹر. ہم نے تو ہمارا تو بلیو ہے کہ یہ زندگی ایک دن کی ہے. اوکے، نتھنگ فار ایور. تو تنگ آمد بجنگ آمد، پھر ٹھیک ہے، پھر چاہے تیسری چوتھی میرا تعلق ایسی جنریشن سے ہے جو کہ پیک جو کمیونسٹ اور سرمایہ داری نظام کے اندر جو ٹسل چل رہی تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جو دنیا میں تیزی سے ڈیولپ ہو رہی تھیں، ان کا جو مطلب ٹائم پیریڈ ہے وہ اس میں ہی ہم سیاسی طور پر انوالو ہوئے اور ان چیزوں میں انٹرسٹ لینا شروع کیا. اور پھر بعد میں لیٹ 70s وغیرہ میں اتفاق ہوا جنگوں میں، وار زون کو دیکھنے کا نزدیک سے، گریلا وارفیئر اور کیا نام ہے مڈل ایسٹ کی صورتحال کے اوپر. تو یہ پھر ظاہر ہے کہ سیریا، لیبیا، وہاں لبنان وغیرہ میں نے چیزوں کو ذرا نزدیک سے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ڈیولپ جو اسی 80s میں ہو رہا تھا. یہ جو تھا وہ یہ مرکز تھے یہ علاقے کہ اسی زمانے میں جو ہے یہ جو فلسطینی اور کیا اسرائیل، اور اسی دوران وہ کیا نام تھا ان کا، کرد، ناٹ کرد، دوسرے دروز، اور کیا مختلف قسم کی جو ہے یہ چیزیں دنیا میں واقعات بہت زیادہ ہو رہے تھے. امریکن آرمی جب لبنان میں آئی ہے، وہاں ایک سوئسائڈ بمبنگ میں بہت سارے امریکن مارے گئے، تو امریکہ کو وہ جانا پڑا. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ مشاہدے میں ہیں ہمارے. تو کیونکہ
دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو اسلامی دنیا کے اندر جن کو شدت پسند مسلمان یا اسلامسٹ آرگنائزیشن یا جہادی آرگنائزیشن کہا گیا، تمام کی تمام فارمڈ بائی دا زائنسٹس، اور ان کو ٹرینڈ وغیرہ CIA وغیرہ موساد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ وہ مصر کی اخوان المسلمین ہو یا افغانستان کے کیا طالبان ہوں یا کوئی دوسری جماعت پاکستان کے اندر مختلف فرقہ وارانہ فساد میں انوالو جو ہیں، وہ یہ ٹوٹلی کوئی ایسی تنظیم جو ہے وہ خود مختار نہیں تھی، جس کو آج مختلف بعد میں 90s میں پھر القاعدہ کا نام بھی دے دیا گیا، یہ وہ. تو یہ اس لیے مجھے کسی کیا کہتے ہیں بک کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جان سکوں کہ یہ سو کولڈ جہادسٹ آرگنائزیشنز واقعی اسلام دوست ہیں یا کہ کفار کی پیداوار ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ جب میں پشاور میں تھا تو انہی کے ساتھ میرا کافی دن میں نے گزارے پشاور میں، اچھے دن، مزیدار دن گزارے ان کے ساتھ ہر قسم کی. تو بہرحال میں یار سوچتا تھا، اگرچہ مجھے میری کوئی اسلامی نالج بالکل نہیں تھی، میں سوچتا تھا یار یہ کیا ہے، اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر مجھے شک ہونے لگتا تھا. تو اینی ہاؤ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب ہمیشہ سے یہ جو سو کولڈ ریلیجسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اینڈ آف دا ڈے یعنی یہ ساری زندگی جہاد، مرگ بر امریکہ اور کیا کہتے ہیں اسرائیل نابود، غزوہ ہند، طالبان کی فوقیت، اور جناب یہ ہمیشہ سے یہی کرتے. اب حماس یہ کر دے گا، حماس نے وہ کر دیا جو کوئی نہیں کر سکا، یہ جی اس طریقے سے جو ہے. لیکن یہ آخر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں، یہ کیا ان کا ایڈوانٹیج کس نے لیا؟ وہ شیطانی قوت جو ہے وہ زائنسٹ نے لیا. اوکے، کیونکہ ان کی تحلیق جو ہے وہ شیطانی قوتوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ اللہ ان سے تو اسلام کا کام نہیں لے گا، ان سے تو کوئی جو فلاح کی چیز ہے وہ تو سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہی اسی میں نقص ہے. اور دیکھیے 67 کی جنگ میں اسرائیل کیا نام ہے، مصر یقیناً اور یقیناً اسرائیل کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکتا تھا. اوکے، لیکن مصر کی فوج کے اندر بڑے بڑے جو جرنیل وغیرہ تھے وہ اخوان المسلمین کے ہمدرد تھے، اور اخوان المسلمین جو ہے وہ یہودیوں کی نسبت اس سے کیا نام ہے اس کا، گمال عبد الناصر سے زیادہ متنفر تھے. تو اندر خانی یہ سپورٹ کر رہے تھے کس کو؟ اسرائیل کو. ساری ان کو انٹیلیجنس نیٹ کے بھی یہاں ہمارے پلینز ہیں، یہاں ہمارے ٹینک ہیں، اور وہ اسرائیلی پائلٹ نے آنکھیں بند کی اور پن پوائنٹ جو انفارمیشن تھی وہاں بم مارے. اور وہ پہلے دن ہی 67 کی وار میں ان کا جو ایئر فورس تھی اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا. تو جس ملک کی ایئر فورس ہی نہیں ہے وہ کیا جنگ میں کیا کام کر سکتے ہیں؟ اور اسرائیل کی جو کیا بات، جو پائلٹس تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اتنی دیر سے لے کے اتنی دیر تک وہ جو بیٹریز ہیں رشین جو اینٹی ٹینک اینٹی پلین ہے وہ آپریٹیو نہیں ہوں گی. اور اسی ٹائم کے اندر انہوں نے آ کے جو ہے
وہ ان کے سارے ایئرپورٹس اور طیارے وغیرہ تباہ کر دیے. کارے بدھ اخوان المسلمین. یہ اخوان المسلمین کے انٹیلیجنس کے جو لوگ تھے، نو آئی مین جو مصر کے اندر ہڈن باسسٹ بنے ہوئے تھے، لیکن انفیکٹ وہ اخوان المسلمین تھے. انہوں نے یہ ساری انفارمیشن پاس کی تھی. لیبیا میں اس بارے میں ہمیں جو ہے وہ ویڈیوز بھی دکھائی جاتی تھی، اور اس عربی میں ہوتی تھی، لیکن اس کو ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے تھے کیا ہو رہا ہے، کیا بتا رہے ہیں یہ وہ. تو ہر سال جب بھی یہ کیا 67 کی جنگ کے دن آتے تھے تو وہ اسپیشلی ایک ہوتا تھا علی ہریرا، وہ سیاہ پوست تھا لیبین، تو وہ جناب ویری نائس چیپ، وہ کیا کہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ سارے لے کے آتا تھا اور وہ ہمیں دکھایا کرتا تھا. تو اس میں بعد میں پھر اور بھی جگہ کے اوپر یہ بھی تصدیق ہوئی کہ مصر نے پھر ان لوگوں کو جو ہے راتوں رات پک کیا جو فائنڈ آؤٹ ہو گئے کہ کنہوں نے یہ، تو ان کو جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق کر دیا جو بھی تھا. تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. ابھی رشینز نے کوئی سیم 5 کی بیٹریز دی تھیں وہاں پر، اس کو کیا بولتے ہیں سیریا کو، اور اس کا جو ہے سی آئی اے اور جو امریکنز اور اسرائیلی وہ اس کا جو ہے وہ ویک پوائنٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ کیسے، کافی افیکٹو میزائل تھے وہ. تو ایک دو بار انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کے پلینز کو ہٹ کیا اسرائیلیوں کے. تو ان کو یہ انفارمیشن مل گئی کہ اس کے کوئی 30 یا 15 سیکنڈ کی جو ہے اس کے دوران یہ اٹ ٹیکس 15 to 20 سیکنڈ کہ وہ آپریٹیو ہوں. تو اس سے پہلے وہ انہوں نے ان کو جو بھی ان کی ٹیکنیکل جو تھی وہ انفارمیشن مل گئی، اور انہوں نے آ کے پن پوائنٹ ٹا. رشین بڑے اپسیٹ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. خیر، تو یہ انفارمیشن بھی بعد میں انہوں نے ایئر فورس، بلکہ وہ مرزا بھٹو وغیرہ کا بڑا دوست بھی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ان کا نام تھا کرنل ہائسم. وہ انٹیلیجنس کا تھا، سیرین ایئر فورس انٹیلیجنس کا چیف تھا. تو ایون وہ جب بھی کبھی آیا اس نے پھر چند ایک بار ہمیں بھی بتایا کہ کون کون لوگ تھے، کس طریقے سے یہ انہوں نے انفارمیشن پاس آن کی، اور ان کی فیملیز کو پہلے سیپرس سے اٹلی بھیج دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ اسرائیلی پلین آئے انہوں نے ہٹ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، اگر حقیقت میں یہ مار دیے گئے ہیں، یہ وہ ہو گیا ہے، تو یہ انسائیڈ ان کو انسانی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بم مارو گے یا میزائل مارو گے تو ہٹ ہوئے گی. تو یہ کون دیتا ہے؟ کوئی اسرائیلی خود تو نہیں آ کر دیتے. اسرائیلیوں نے یا امریکنز نے آ کے بھٹو کو پھانسی نہیں دی تھی. اوکے، کس نے دی تھی؟ پاکستان کے قادیانیوں نے، اوکے، جن کے ساتھ مولوی بھی شامل تھے. اسی طرح سے وہ ہمارا ایک الذوالافکار کا سینئر ممبر، کیا نام تھا، بہت اچھا آدمی تھا بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، پرویز شنواری، جب وہ اریسٹ ہوا ہے تو اس کو انٹیروگیشن کے لیے جو ہے وہ سی آئی اے اور اس کے لوگ آتے تھے، کیا بولتے ہیں اٹک قلعے میں، کیا بولتے ہیں اس کو، موساد کے. ہم امیجن کریں، وہ تو اس کو تو پھانسی دینی تھی، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، لیکن وہ ٹیپو، سلام اللہ ٹیپو نے ہائی جیکنگ کی اور وہ پھر ان کو ریلیز کرنا پڑا. پھر وہ آ کے بتاتا تھا ساری فیکٹس. بہت بیچارے کے اوپر ٹارچر ہوا تھا. تو یہ اب انفارمیشن، یہ جو اسرائیلیوں کو بلا لیا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، تو یہ مطلب
کس نے یہ ساری فیسلٹیز دی ان کو کہ آئیں جی ایک پاکستانی کو ٹارچر بھی کریں اور اس سے انٹروگیشن بھی کریں کہ یہ اسلحہ کہاں سے لایا اور کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے ISI. اور اس لیے میں کہتا ہوں کوئی ایسا آدمی جو کہے کہ جی جناب ISI مرضیاں بڑھائیں, مرضیاں دے کام آئی اور ہمیشہ کام آئیں گی یہ مرضیوں کے. اس لیے فوری طور پر اس مادر چوت جو نیا بن رہا ہے اس سے پوچھے. میں دعویٰ کرتا ہوں, میرا نام بدل, خدا کی قسم یہ مرزا کو کبھی کنڈیم نہیں کرے گا, کبھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ. اس لیے میں ذوالفقار علی بھٹو کو جو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ جرأت تھی, اس نے رول آف فیتھ جو ہے انٹروڈیوس کروایا, جو قادیانیوں کے جو فلو ہو رہا تھا انسٹیٹیوشن میں اس کو سٹاپ کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے ماچو لال ٹوپی والا گانڈو مرزئی ماچو جو ضیاء الحق کو, اگر یہ دیکھو جی حلالی اگر ہوتا نا تو میرا چیلنج قبول کرتا کہ آئے اور بتاتا کہ بھئی جنرل ضیاء الحق کو یہ جو اسلامسٹ کہتا ہے وہ تو مرزئی ہے, لیکن کیونکہ یہ حرامی بھی ہے اور یہ کونی بھی ہے, یہ گانڈو بھی ہے, یہ بہت بینچود آدمی ہے, کیونکہ پروٹیکشن ہے ان کو ریاست قادیانیوں کے, ورنہ ایسے آدمیوں کو تو ماچودوں کو تو مطلب سزا دی جاتی ہے. اوکے, لیکن کیا کریں, ملک ہی ان کا ہے قادیانیوں کا, تو وہ قادیانی اپنے ایجنٹوں کو کیسے سیدھا کریں گے. تو بہرحال جی یہ چیزیں کیونکہ ہم نے اس ساری چیزوں کو نزدیک سے دیکھا ہوا ہے, اس لیے میرے پاس کوئی کتنا بھی آ کے کہے کہ میں حماس ہوں, میں فلانا حزب اللہ ہوں, میں فلانا ہوں اور میں اسرائیل کے خلاف ہوں, میں نہیں مانتا, میں مان ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں. کوئی طالبان اسلامسٹ نہیں ہے, یہ زائنسٹ ہیں. کوئی فرقہ وارانہ جو ہیں جو آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں, خواہ وہ لشکر جنگوی ہو, خواہ وہ تحریک لبیک ہو, یہ سب کے سب قادیانی اور زائنسٹ کریشن ہیں. تو ان کی فارمیشن میں ڈیفیکٹ ہے, یہ رحمان کے کبھی نہیں ہو سکتے, اور رحمان کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. اوکے, تو یہ سارے ڈرامے بازیاں کہ جی وہ اسامہ کو مار دیا, ظافری کو مار دیا, اور دیکھو یار کتنی افسوس کی بات ہے, کوئی لبرل ہو, کوئی مولوی ہو, کوئی ماچود ہو, جب بھی ٹی وی کے اوپر یا جرنلسٹ وہ آ کے یہی کہتے ہیں اوکے کہ جی وہ CIA کیا امریکہ نے ان کو مار دیا, ڈرون آیا, ڈرون نے مار دیا. وہ کیا ایک مسعود کی میں نے کافی عرصہ پہلے, یہ اب تو 10 سال پہلے جو لگائی تھی فوٹو شوٹو, امریکنز کی نیوز یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کی گاڑی کے اوپر 2 راکٹ نوٹ کیا بولتے ہیں اس کو, ہیل فائر میزائل مارے. اوکے, اب ہیل فائر میزائل کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹینک کو جو ہے وہ ایک وہ بنا دیتا ہے, ٹینک جو فولاد کا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ چکنا چور کر دیتا ہے, اس کا کیما کر دیتا ہے, کچھ پتہ نہیں اس کا چلتا, سیاہ کولا بنا دیتا ہے. تو یہاں اس کی لاش دکھا رہی ہیں, بالکل وہ مرا نہیں ہوا, اس کو انہوں نے ID وغیرہ چھپتے چینج کر کے, وہ کسی نے جیسے پین سے جو ہے وہ لال سیاہی کے اس کے منہ پہ دبے مار کے اس کی پوری باڈی جو ہے اسی طرح انٹیکٹ ہے. اوکے, اور ایک نہیں 2 ہیل فائر میزائل اس کی کہتے ہیں کہ جی ہم نے مارے, اور یہ باڈی اس کی کیسے بچ گئی. وہ تو جلا کے رکھ دیتا ہے سارا کچھ, اتنا پاورفل وہ بم ہوتا ہے. اوکے دیکھو نا وہ کرنل قذافی کے جو کیا بولتے ہیں جس دن اس کو شہید کیا گیا ہے, اس کا جو قافلہ تھا اس کے اوپر انہوں نے ہیل فائر میزائل ملے تھے, لاشیں جو ہیں کولا جلا کے کوئلہ بنا دی ہوئی ہیں. اوکے, اور یہاں جناب کہتے وہ ایک میزائل کا امپیکٹ ہے, اور یہاں پر کہتے ہیں جی ہم نے اس کی گاڑی کے اوپر 2 مارے اور یہ مار دیا, اور لاش اس کی ایسے ہی ہے, گاڑی کہاں ہے وہ بھی تو دسو. تو یہ اسرائیل کی تو یہ زائنسٹ کی تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہے, وہ دکھاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے, اور ہم لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ یہی بات. اچھا مزیداری کی بات ہے کہ جب بھی کوئی نون زائنسٹ آرگنائزیشن کلیم کرتی ہے
کہ ایسا ہو گیا ہے، اس وقت القاعدہ، داعش وغیرہ، طالبان اس کو کنفرم نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی سی این این، بی بی سی وغیرہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی فلانا مارا گیا یا فلانا، یہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل کنفرم کر دیتے ہیں یہ. تو خیر اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ کیسے ہم ان سے نجات حاصل کریں گے، کیسے ہم. تو بھائی سب سے پہلے تو کوئی، اب یہ دیکھیے کشمیر کے کوز کو بھی یہ قادیانیوں جرنیلوں نے پاکستان کے، اور ادھر کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، اور انڈیا کی را نے مل کر یہ خود ہی اجرتی قاتلوں کے ٹولے بنا کے تو جی یہ سارے فالس فلیگ وہاں کرنا شروع کر دیے. اب وہ کشمیر کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہوا ہے. وہ اب کیا بولتے ہیں، 1 پرسن 1 ووٹ کا تو یو این او میں جائیں لے کر، کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں وہاں تو آرم اسٹرگل ٹیررسٹ کر رہے ہیں، معصوم ہندوؤں کو مار رہے ہیں. اس کے لیے وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں، اتنی لمبی داڑھی والا کوئی وہابی آ کے تو وہ ہاتھ میں جہاد اور چاقو پکڑ کے کسی کا گلا کاٹ کے وہ ہاں جی آتے تھے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ بہت خطرناک دور ہے. اوکے، یہ فریب، یہ پروپوگینڈا، یہ اور ریالٹی جو ہے وہ بالکل اس کو، ریالٹی تو اب ہم جیسے لوگ جانتے ہیں نا. تو یہی چیز ہے کہ یہ مسلسل ڈرامے بازیاں ہیں. دیکھیے حزب اللہ کا اور یہ حماس کا، ان لوگوں کا رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی وہ دیکھیے ٹوٹل فالس فلیگ، ایک بھی یہودی جو ہے 7 اکتوبر والے دن کوئی نہیں مرا ماچو تو. اوکے، انہوں نے سب فیک نیوزیں دی ہیں. اوکے، اور یہ جو آ کے دکھا رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہ کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. تو وہ ممکن ہے وہ جن کی لاشیں دکھا رہے ہیں وہ فلسطینی ہی کوئی قیدی ہوں، ان کو پکڑ کے تو اب وہ مردہ تو بولے گا نہیں کہ میں کئی جگہ میں نے بتایا کہ مرا ہوا ہے ایک آدمی، سپوزلی اس کو برسٹ لگا ہوا ہے گولیوں کا، قطرہ خون جہاں گرا وہ قطرہ خون نہیں ہے. اور پھر اس کی ایک دکھا رہے ہیں ڈیڈ باڈی کو گاڑی میں ڈال رہے ہیں، اور جناب اس کی ٹانگ جو ہے وہ ہوا میں کھڑی ہے، سپوزلی ڈیڈ پرسن کی. اوکے یار ڈیڈ پرسن، اس کا مطلب ہے کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ ہی از کنٹرولنگ ہز لیگ. وہ کرائسس ایکٹر ہے. چلو تم کہہ رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جب شعور ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا ہے اور ڈرامے بازی کیا ہے، تو پھر اسی طرح ہی ہوتا رہے گا. اوکے، وہ اسرائیل وہ 7 اکتوبر کا بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، انہوں نے فائرنگ کر کے سب کو مار دیا وہاں کیا کنسرٹ کے اندر. اوکے، جس کا میں نے وہ اس زمانے میں میرا انٹرسٹ بھی نہیں، آنیسٹلی جب میں نے یہ سنا 7 اکتوبر کو یہ ہو گیا ہے، آئی نیو اٹ کہ یہ ڈرامہ. میں نے ریڈ بھی نہیں کی، میں نے خبر بھی ریڈ نہیں، خدا کی قسم نہیں کی. اوکے، پھر کئیوں نے کہا آپ اس کے بارے میں، پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہے ڈرامہ، لیکن میں پھر بھی جب میں نے تھوڑا سا فالو کیا تو میں نے بہت سارے پوائنٹس نوٹ کر کے وہ ویڈیوز بھی بنائی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے، کہ وہ سارا فیک ہے، سارا فیک ہے. یہ ضرورت ہے اسرائیلیوں کی کہ ورلڈ اوپینین کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایز اٹ از، جیسے 9/11 میں کیا ہوا، ساری دنیا امریکہ کے ساتھ ہوگی کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوگا. حالانکہ یہ انسائڈ سٹوری اب امریکن مانتے ہیں کہ یہ سی آئی اے اور یہودیوں کا پلان تھا. لیکن ہمارے جرنلسٹ آج بھی جا کے بات کرتے ہیں، دیکھیں جی 9/11 اسامہ نے کر دیا. اسامہ ماچو کون تھا یا کون ہے یہ بھی پتہ نہیں. وہ بہنچود اس وقت کیلیفورنیا کے کسی نائٹ کلب میں بیٹھا وسکی کے چسکے لگا رہا ہے.
क्या, और یہ اتنی وہ جی وہ طالبان کو پکڑا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. میں تو آج بھی کہتا ہوں لاؤ ان طالبان کو، ملا زیف کو، خدا کی قسم اس کے اوپر ٹارچر جو ہے، وہ جو دعویٰ کرتا ہے میرے اوپر ٹارچر، وہ کس بات کا ٹارچر تمہارے اوپر کریں گے؟ وہ کیا تم نے ایٹم بم چلا دیا ہے؟ کیا تم نے چلو آئے اس کا میڈیکل کروائے. میں یہ خدا کی قسم دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو وہاں ٹرینڈ کیا گیا، ٹارچر نہیں کیا گیا. لیکن یار ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے جب قوم برین واش ہو جائے تو اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. آئی ریممبر کہ وہ 83-84 کی بات ہے کہ کوئی ایک جرنلسٹ تھا، اس نے پشاور کا، یہ تاریخ قوم کو نہیں بتائی جاتی، یہ فیکٹس کیوں ہائیڈ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ قادیانی کنٹرول ہے پاکستان. وہ جی وہ غالباً کہیں اٹلی وغیرہ میں جب کہیں رہتا تھا، اس کی کسی گرل فرینڈ جو اسرائیلی تھی وہ دوست تھی، اور وہ اس کو اسرائیلی ہیبرو کے کوئی لفظ یاد ہو گئے ہوئے تھے یا تو وہ ایک دن وہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل پشاور میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں 4-5 ایک گروپ جو ہے اپنے روم سے نکل کے تیزی سے باہر جا رہے ہیں، جو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ ہیبرو میں تھے. اس نے کہا یار یہ ہیبرو میں تو یہودیوں کی ہوتی ہے، تو ہی اسٹارٹڈ چیزنگ دیم. تو وہ حیات آباد میں جا کے وہاں پر ایک بہت بڑی کوٹھی کے اوپر جو ہے وہ اندر چلے گئے. تو وہ گرمیوں کے دن تھے، تو لان میں جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق، گلبدین اور چند ایک افغان مجاہدین، حمید گل ان کا تعارف ان کے ساتھ کرا رہا ہے. اس نے وہاں دوسرے کیا بولتے ہیں اس کو، گھر سے چھلانگ لگا کر اوپر جا کے فوٹ میں اتار لی اس کی. اوکے کہ یہ امریکہ، یہ جو اسرائیلی ضیاء الحق اور ان افغانی ان کے ساتھ مل رہے ہیں. تو وہاں اس نے پھر اپنے وہ جرنلسٹ تھا ایک اخبار کا، اس نے اپنے ایڈیٹر کو کہا کہ میرے پاس تو بہت ثبوت آ گئے ہیں. یہ وہ ایڈیٹر جو تھا وہ بھی کوئی ماچود ہوگا، اس نے جناب آئی ایس آئی کو انفارم کر دیا. آئی ایس آئی جو ہے وہ حمید گل نے کہا کہ بھئی اس آدمی کو تو پکڑو. وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ بھاگ گیا، لیکن بہرحال پتہ چلا کہ وہ بارڈر کراس کر رہا ہے. تو اس نے جا کے مجاہدین کو، حمید گل نے، کہ بھئی یہ جہاں ملے اس کو مار دو. What happened? I don't remember. بڑا منصور I think his name was. یہ غالباً 84 یا 83 کی بات ہے. اب یہ فیکٹس ہیں. افغان جہاد کے نام کے اوپر جو ہے قادیانیت کی کتنی تبلیغ کی گئی، اس کے بھی ثبوت دے چکا ہوں. جہاد تو تھا نہیں وہ تو. پھر مکمل طور پہ را اور یہ اور وہ جناب اسرائیل کے ایجنٹ وہاں آتے تھے، اور ان کے آج بھی بیسز ہیں پاکستان کے اندر. آپ کہاں لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ شہباز شریف کب ٹوائلٹ میں جاتا ہے، کب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، یہ را کو کیا نام ہے اس کا، موساد کو معلوم ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ باتیں کر رہے ہو کہ جی ہم 5 سال میں سپر پاور بن جائیں گے، دنیا جو ہے ہمارے حکم کو فالو کرے گی. یہ ہوتا ہے قوم کو جو ہے غلط معلومات دینا، اور یہی سب سے بڑی سامراجی طاقتوں کی، دجالی طاقتوں کی خدمت یہ لوگ کرنے والے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ہمارے اندر اگر اس قسم کے مادر چود ہوں گے، جنرل ضیاء الحق جیسے، حمید گل جیسے، یہ کیا نام ہے، شہباز شریف جیسے، عمران خان جیسے، زرداری جیسے، تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ یہودیوں کے خلاف ہے؟ یہ یہودیوں کے کتوں کے کتے ہیں. تو بہرحال یہ نہ ایران میں اتنی جرت ہے کہ یہ سارے اور سارے ڈرامے بازیاں ہیں، ماچدکیاں ہیں. اوکے اسرائیل جتنے بھی حکمران ہیں پاکستان اسلامی دنیا کے، وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ہے اس کی شامت آ جائے گی کہ اس نے نصر اللہ کو مار دیا. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں. ابھی وہ دیکھیے بہت سارے جو
ख्वारिज हैं वो अब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं यहूदियों के साथ मिलके कि नसरुल्लाह को मार दिया, मसलक की बुनियाद के ऊपर कि वो शिया था। तो आप यह बात कर रहे हैं, दिस इज ये बहुत बड़ा एक टफ आस्क है हमारे सामने, और हम इसको कैसे फेस कर सकते हैं? एक ही रास्ता है जो आगा वसीम बता रहा है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपके पास जो मर्जी कर ले। तो बहुत कुछ कहने को, लेकिन अगेन एंड अगेन मेरी यही है कि जनाब सारी बातों का खुलासा यही है कि जनाब अली ना तो हिजबुल्लाह, ना हमास, ना तालिबान, ना लश्कर जंगवी, ना तहरीक लब्बैक, ना कोई भी, ये सब के सब इजरायली साख्ता हैं, शैतान साख्ता हैं। ये किसी भी तौर पे रहमान को इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो इसलिए अगर कोई रास्ता है तो वो सिर्फ यही है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा दिया हुआ है उसको अडॉप्ट करके हम वाकई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। उसके बगैर नहीं, नो वे, कोई और दूसरा नहीं। ना तो तालिबान बन के, ना कोई कुर्दिस्त बन के, ना बलोच बन के, ना पंजाबी बन के, ना सिंधी बन के, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जदीद तारीख के इस्लाम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड हिज जो भी उस ज़माने में गद्दाफ़ी वगैरह, इन्होंने कोशिश की थी उनके, लेकिन हमारे अंदर ही गद्दार थे, उन्होंने इस कोशिश को बुरी तरह से नाकाम बना दिया। और जो भुट्टो कहा करता था कि अगर हम मुत्तहिद ना हुए, अगर हमने अपना दिफा मजबूत ना किया, अगर हमने अपनी ये तस्वर के एक इस्लामी मुल्क पर हमला, तमाम मुल्क को इसका दिफा हम सब करेंगे, वो अगर हमने पॉलिसी अडॉप्ट ना की, एक ब्लॉक ना बनाया, तो फिर हमारा हशर वही होगा जो आज हो रहा है। तो रास्ता एक ही है, कौम को डिसाइड करना है वो किस तरफ चाहते हैं। आगा वसीम की बात को फॉलो करते हैं या औरिया मकबूल जान, ज़ाद अहमद, इमरान खान, नवाज शरीफ या दूसरे मादर चौधों की? तो मेरी बात जो है हर वक्त अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और जो मेरे अंदर जो जज्बा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और इसका जज्बा है, और किसी दूसरी चीज़ का नहीं है। और इसीलिए मेरी बात जो है हर वक्त अल्लाह के फजल से दुरुस्त साबित हुई है। ओके, और बाकी देख लें, जिन्होंने कहा कि वो तालिबान आ गए, जिन्होंने कहा हमास ने ये कर दिया वो कर दिया, आज जो ज़िल्लत और रसवाई और शिकस्त जो है, अब उन लोगों को गिरेबान पकड़ना चाहिए। और जब आगा वसीम कह रहा था ये सारे ड्रामे हैं, मुसलमानों को मारने के बहाने हैं, मदर चौधो समझा करो, वो नहीं समझे। ओके, तो रास्ता बता दिया है, अमल करना है, तो इसी में हमारी बका है और दूसरा कोई रास्ता नहीं।